अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट। कय्यूम सिद्दीकी साहब, एक और सेडिशन बगावत का मुकदमा, एक और सियासतदान लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद में लाए गए, और ये कोई और नहीं, सहाफ़ियों के सबसे पसंदीदा साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, और उन पे भी बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, वो बगावत का मुकदमा दर्ज कैसे हुआ, इसका भी एक पस मंज़र है। आज बड़ी गहमा गहमी रही, मगर बहुत कम लोग या मीडिया पे ये बात पूछी जाती है कि आखिर फवाद चौधरी ने ऐसा किया क्या, ऐसा कहा क्या। तो चंद जुमले हैं जो मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि असल में बात का आगाज़ कहाँ से हुआ। फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे और इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक किस्म का बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और वो कहते हैं कि वो तमाम लोग जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे, इनको पंजाब में तैनात न किया जाए। इसके बावजूद अगर यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं उनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ तो ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। और फिर साथ ही ये कहा ख़ानदानों के हवाले से, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो कहीं टीवी देख रहे थे, ये लोग भी तो टीवी देखते हैं ना, और फिर उन्होंने पुलिस को कहा कि ये तो ख़ानदानों तक बात पहुंच गई है और इस पे धमकी लगाई गई है, ख़ानदानों को डराया और धमकाया है, इस तरह रियासत के इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की गई है, और इस तकरीर से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा पैदा हो गया है। तो ये तो चंद हिस्से हैं उस एफआईआर के जो मैंने पढ़े हैं, और इस एफआईआर में जो दफात लगाई गई हैं वो 153A यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसमें मुजरमाना तौर पे इश्तियाल दिलाने की कोशिश, 506 ते पे यानी कि ये पीनल कोड में सज़ा है जिसकी 2 साल से जो या 5 साल तक सज़ा है, और फिर जुर्माना भी उस पर हो सकता है। फिर 505 की उन्होंने दफात भी लगाई हैं, और इसमें भी ये कहा गया है कि बगावत पे उकसाने के लिए जो सर्विसेज के लोग हैं, या गुस्सा दिलाना या नफ़रत पैदा करना रियासती इदारों के ख़िलाफ़, तो 124A जो कि एक सेडिशन की क्लॉज है कि बगावत पर उकसाने। तो ये मुकदमा फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एफआईआर इस्लामाबाद में कटी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर गई, वहाँ पे जो लाहौर की ज़िलाई अदालत है वहाँ से राहदारी रिमांड लिया, मगर उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने उसका वहाँ पे हफ्से बेजा की दरख्वास्त दायर की गई, और लाहौर हाई कोर्ट के एक मौजूद जज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जो है वो पेश करने का हुक्म दे दिया, पहले 2 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर 3:30, फिर 6 बजे, लेकिन पेश नहीं हुए वहाँ पे क्योंकि वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके थे। तो जज साहब ने फिर अभी कुछ देर पहले जो ऑर्डर किया था उसमें उन्होंने खारिज कर दिया आपसे भेजा के उनको बताया गया, मगर उससे पहले इस्लामाबाद आईजी को भी लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। ये भी बड़ा ये गैर मामूली वाक़या है। तो कय्यूम सिद्दीकी साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, सच्ची बात है फवाद चौधरी साहब की ज़ुबान तो यकीनन बड़ी ही सख्त थी, और ज़ाहिर बात है आप किसी के ख़ानदान पे जाएंगे, धमकी लगाएंगे, तो वो बंदा तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं रहेगा, वो तो एक शिकायत करंदा बन जाएगा। और पहले से ही अदालतें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना तौहीन अदालत की कार्रवाई करने देती हैं, ना वो किसी को नायल कर सकते हैं, ना वो कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। डस्का की इंक्वायरी वो भी स्टे हो गई, तो बंदा फिर ये है कि थाने में एफआईआर ही कटवा सकता है जो उन्होंने की। तो आप क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादती हो गई फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, या कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की गई, और ये कोई नई बात नहीं है, इमरान खान के दौर में ऐसा बहुत कुछ पहले भी होता रहा है। देखिए, जहाँ तक वो सेडिशन वगैरह चार्जेस हैं, मेरा ख्याल है कि वो तो नहीं, हाँ अलबत्ता जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम पूरा इलेक्शन कमीशन जो है, और ये जो फवाद चौधरी साहब हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक सियासी जमात के लीडर हैं, और वकील भी हैं, लॉयर हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब बात ये है कि तनकीद तो 9-10 माह से हो रही है इलेक्शन कमीशन पे, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इलेक्शन कमीशन को। अगर आप सिर्फ इमरान खान साहब के साउंड बाइट से सुनाना शुरू करें तो आप अंदाज़ा करेंगे कि वो तो पता नहीं कहाँ तक गए हैं। लेकिन जो ये
فواد چودھری صاحب نے یہ جو خاندانوں کی اور اس طرح کی، میرا خیال یہ دیٹ واز دی ریڈ لائن کراس ہوئی، یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اور اس کے بعد مطلب ہم اس بات کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے اوپر ٹھیک ہے تنقید آپ کریں، ضرور کریں، جو آپ کا حق ہے، آپ کا درخواست دیں، آپ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں، لیکن دھمکی اور پھر اہل خانہ تک جانا، آپ کو یاد ہے اس سے پہلے جو ہے نہال ہاشمی کے ساتھ، نہال ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے کی سزا ان کو دی تھی عدالت نے، اور پھر جب آئے پھر دوبارہ بھیج دیا تھا. اور پھر افتخار الدین صاحب بھی ایک صاحب تھے، انہوں نے جو جج صاحب کے بارے میں زبان استعمال کی کہ انہیں گولی مار دینی چاہیے، اور یہ اس طرح کے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ ان کی بھی بیل نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل لی تھی. اور یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ جورسڈکشن کا ایشو آ گیا، اور جب آئی جی پنجاب وہاں پہ پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ان کو گرفتار کیا گیا، راہداری ریمانڈ لیا گیا اور پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہے. اب یہ ہیبیس کارپس بنتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو پہلے مگر دیکھیں قیوم صاحب، فواد چودھری صاحب کے عمل کے اوپر تو ہم نے بات کی، الیکشن کمیشن نے ایف آئی آر کٹوا دی، مگر جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا اس سے مزید پریشانی بڑی کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے معاملہ ایک جج صاحب کو ریفر کیا اور انہوں نے کہا کہ حبس بے-جا کی درخواست. یہ حبس بے-جا ہوتی ہے عام طور پہ کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے یا شک ہوتا ہے کہ سرکاری ادارے ایون اگر پولیس بھی بغیر قانون کے کسی کو اٹھا لے جاتی ہے وہ حبس بے-جا ہوتا ہے. مگر جب جج صاحب کو بتایا گیا کہ یہ اب ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے، راہداری ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو پیش کیا جائے. تو یہ جو بڑا ایک غیر معمولی رد عمل تھا. اور پھر اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو بھی طلب کر لیا، جو عام طور پہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ دوسرے صوبوں کے سرکاری حکام کو طلب نہیں کرتے، اور وہ بھی 3 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ آ جائیں گے. بڑا ہی غیر معمولی رد عمل تھا اور پھر بعد میں پیچھے ہٹنا پڑا. ظاہر ہے پھر کسی نے سمجھایا ہوگا یا خود جا کے جب قانون اسی حوالے سے ہم شاداب صاحب ہیں لاہور میں، شاداب ریاض صاحب سینئر جرنلسٹ سے. شاداب ریاض صاحب، یہ لاہور میں کیا ہوا پھر جو اتنا اوپر گئی تھی لاہور ہائی کورٹ اور 6 بجے کا ٹائم اور پیش ہو جائیں اسلام آباد کے آئی جی بھی، تو پھر ہوا کیا اینڈ پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن. بالکل وتی بھائی، آپ تو جو بات صبح سے کر رہے تھے، میرا خیال ہے جب 1 بجے ہم 2 بجے کے قریب ہم نے سٹارٹ کی تھی بات کرنی، آپ اس وقت سے ہی بات کریں، اینڈ بہرحال وہی ہوا جو آپ کہہ رہے تھے. دیکھیں جب یہ اسلام آباد پہلے ان کا ریمانڈ ہو گیا اور ٹرانزٹ ریمانڈ دے دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ درخواست گزار فواد چودھری صاحب کے وکلا جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچے. اچھا اب انفرکچرس ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہے جب ریمانڈ ہو جائے تو ریمانڈ تو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود یہ ہے کہ فاضل عدالت نے 1:30 بجے طلب کیا کہ فواد چودھری صاحب کو پیش کرے، نہیں پیش کیا گیا. پھر 2 بجے طلب کیا گیا. اچھا پھر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ میو ان کو سروسز ہاسپٹل میں میڈیکل کروانے کے بعد وہ فواد صاحب کو لے کے لاہور کی مختلف سڑکوں پہ گھومتے رہے، لیکن عدالت میں انہوں نے پیش نہیں کیا. پھر 3 بجے کا ٹائم ہوا کہ جی 3 بجے پیش کر دیں اور ہر صورت پیش کریں، پھر پیش نہیں ہوئے. اچھا پھر آپ نے ایک دوسری بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی جو میرے علم میں اضافہ ہوا کیونکہ پہلے اس چیز کا نہیں تھا. جب ان کو یہاں سے لے کے گئے اسلام آباد، ادھر جب ان کو 6 بجے کا پھر ٹائم دیا، انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب دونوں پیش ہوں. اب آئی جی اسلام آباد کی طلبی کے حوالے سے تھوڑا سا تھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ طلب کر سکتی ہے ان کو یا نہیں طلب کر سکتی، کیونکہ پنجاب کا تو تھا. لیکن پھر 6 بجے یہی ہوا کہ آئی جی اسلام آباد تو نہیں گئے وہاں پر، آئی جی پنجاب جو ہے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا جی میں 5:15 بجے یہاں پہنچ گیا تھا. اب فواد چودھری صاحب کے وکلا جو عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ پورے میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی اور سب کو پتا تھا کہ طلب کیا ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو میڈیا نہیں دیکھ رہا تھا، میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رحیم یار خان ڈیوٹی پہ تھا، واپس آ رہا تھا، سگنلز کا ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ایشو آ رہا تھا، تو مجھے بالکل اس چیز کا نہیں تھا. لیکن جیسے مجھے عدالت کا حکم ملا، پتہ لگا، تو میں نے کوشش کی کہ آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کروں، ان کے اسٹاف سے رابطہ کروں، لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا اور وہ اس دوران ان کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے. اور اب یہ سارا دن وہاں کاروائی ہوتی رہی. وکلا جو ہے بیرسٹر پنسوتا، اظہر صدیق جو ہے، آئی جی پولیس نے پھر کیا بتایا کہ اب ان کا راہداری ریمانڈ ہو چکا ہے، وہ لاہور کی حدود سے باہر جا چکے ہیں، پنجاب کی حدود سے یہ بات ہوئی. تو پھر میں بتاتا ہوں، اس میں آئی جی پنجاب نے تو بالکل اس چیز پہ ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ ہمیں مطلوب ہے، نہ ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے.
جو پروسیکیوشن کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے بتایا کہ جی ان کا راہداری ریمانڈ ہو چکا ہے، وہ تو اسلام آباد لے کے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں فاضل عدالت کا آرڈر پہلے مل جاتا تو ہم شاید انہیں راستے میں ہی روک لیتے، لیکن مطلب کیونکہ ہمیں آرڈر نہیں ملا اور ہمیں اطلاع بھی نہیں ملی کہ لاہور ہائی کورٹ نے کوئی اس طرح کو آرڈر جاری کیا تو اسے لے کے نکل گئے. لیکن مین چیز اس کے اندر یہ تھی کہ جب ریمانڈ ہو گیا تو ریمانڈ کے بعد تو ظاہر وہ انہوں نے کورٹ کا آرڈر لیا اور لے کے وہ ان کو اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسلام آباد پہنچ کے تو اب تو یہ بھی اطلاع ہے کہ کچہری سے انہوں نے وہاں سے بھی ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا. بہرحال پھر انہوں نے پوچھا نہیں کہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی نہیں آئے، کیا ہوا؟ پھر جج صاحب نے دوبارہ نہیں پوچھا؟ نہیں بالکل. اس میں یہ ہوا کہ پھر جب ان کے وکلاء یہاں پیش ہوئے اور پھر جب ان کو موقف بتایا گیا عدالت کو پروسیکیوشن کا کہ جناب وہ تو اسلام آباد کو مطلوب تھے، تو پھر کورٹ نے واضح کر دیا، کورٹ نے کہا دیکھیں اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا ہے، اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا، تو بھائی لاہور ہائی کورٹ یا لاہور کی پولیس تو کچھ نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کا جو بیٹر فورم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز رجوع کرنی ہے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ان کے جو وکلاء ان کے جو فواد صاحب کے وکلاء تھے تو ان کے وکلاء نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے آرڈر کیا ہے اس کو کمپلائنس کرے اور ان کو لا کے یہاں پیش کیا جائے، جس پر کورٹ نے پھر اس کو درگزر کیا، مطلب نظر انداز کیا. انہوں نے ان کی جو پٹیشن تھی جو اب سے بھیجا کی اور برآمدگی کی وہ ڈسمس کر دی ان کی. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کا یہ موقف تھا کہ جو ایف آئی آر یہ اس کو ہائی کورٹ کویش کر دے. جی بالکل، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایف آئی آر کویش کر دے اور فواد صاحب کو چھوڑنے کا حکم دے، جس پر کورٹ نے واضح کہا کہ بھئی کیونکہ ایف آئی آر درج اسلام آباد میں ہوئی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جوریسڈکشن بنتی ہے، تو آپ کا جو بہتر فورم ہے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے رجوع کریں، یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں ہم کویش نہیں کر سکتے اس کو. چلیں ٹھیک ہے. شاداب ریاض بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فواد چودھری کو جو ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد کچہری میں پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. قیوم صدیقی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو لگا دیا، یہ سب سے زیادہ متحرک تھا رجیم چینج کی سازش کے اندر. یہ وہ شخص ہیں عمران خان صاحب، محترم عمران خان صاحب، جنہوں نے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا ایک معیار مقرر کیا، اور وہ معیار جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ معیار ہے عثمان بزدار. اب عثمان بزدار والا معیار مقرر کرنے والا شخص جو ہے آج گلہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا. اب اگر بھئی عثمان بزدار سارے تو نہیں ہو سکتے نا، عثمان بزدار کا لیول تو کسی کا ہو سکتا ہے. نہیں انہوں نے پھر یار جو جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو بھی تو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اس کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب دوسری بات، الیکشن کمیشن نے ایک آئینی عمل کے ذریعے ایک ڈیڈ لائن فیس کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا. اب عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو نہیں بلکہ ہمارے بندوں کو چننا تھا، اور اگر ہمارے بندے نہیں چنیں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اس میں غیر آئینی کیا بات ہے جو الیکشن کمیشن نے کی ہے، اور کیا عمران خان واقعی محسن نقوی کی تقرری کو سپریم کورٹ میں کسی بھی قانونی بنیاد پہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی تعیناتی کے عمل میں خلل؟ دیکھیں مطیلہ جان صاحب، جو چیلنج کرنے کا تو آپ کچھ بھی جا کے جو ہے وہ عدالت کے اندر درخواست ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ میرا موقف ہے، لیکن آگے دیکھنا جب آگے تیار بیٹھے ہو کوئی، اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں وہ یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ تو ہے. دیکھیں کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرس کو دیکھنا ہے، اور باقی تو الیکشن کرانا بھی اس کا کام نہیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. بالکل صحیح. اس نے تو دیکھنا ہے کہ ہاں بس امور مملکت یا امور صوبہ جو ہیں وہ سموتھلی چلتے رہیں، لوگوں کو کوئی مسئلے مسائل نہ پیش آئیں، کوئی پالیسی ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. کیا کوئی قانونی نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ محسن نقوی کی جو تقرری ہے وہ کیسے اس کو چیلنج کر، کوئی ہے ایسا قانون؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک تو اس طرح کا کوئی کیس لا ہمارے سامنے نہیں آیا ہے کہ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے آنے والا بندہ جو ہے یہ اسی طرح سے ہے نا کہ جیسے ایک آئینی عمل ہے انتخابات بھی، اس کے بعد دیکھنا پہلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے مشاورت اس میں ہونی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر پارلیمانی کمیٹی بنی، پھر پارلیمانی کمیٹی کے بعد الیکشن کمیشن میں آخری مرحلے میں گیا. اس میں اب سپریم کورٹ میں جا کے وہ کیا چیلنج کریں گے؟ وہ عدم اطمینان کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا، وہ دھاندلی کے الزامات لگا سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ شروع کر دی ہے،
اور وہ سارا کچھ، حالانکہ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی ایڈمنسٹریشن چینج کی تھی، وہ اب دوسری آئی ہے، کوئی 63A جیسا فیصلہ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. کیا کہہ سکتے ہیں. جیسے پنجاب میں بھی حکومت رجیم چینج ہوئی تھی، مطلب عدالتی بات وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی آپ پاناما سے لے کے اور شروع ہونے والے عدالتی فیصلے جو 63A کے اوپر آ کے ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی نا. 63A کی ججمنٹ وہ نیشنل اسمبلی میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد آئی اور پھر پنجاب حکومت اس کے بعد سے اسٹیبل نہیں ہو پائی ہے اب تک. اور پھر عمران خان صاحب نے بھی جو ہے بجائے اس کے کہ وہ حکومت کرتے اور انہوں نے بھی اسمبلی توڑ دی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پیس سیٹ کی ہے نا، جو پہلا اوور جو وہ کرایا ہے نا انہوں نے الیکشن کمیشن کو، یہ میچ جو ہے نا یہ بڑا ہی اس میں فساد ہو سکتا ہے. کیونکہ اب سب سے بڑے صوبے میں اگر ضمنی انتخابات ہونے ہیں، جب بھی ہوں گے، تو اس کے بعد عمران خان تو کسی قسم کا نتیجہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کا دشمن ہے، بالکل وہ منشی ہے. جو چیف منسٹر ہے وہ بھی منشی ہے، وہ بھی ان کا دشمن ہے، جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے. اس کے بعد جو بھی نتائج ہوں گے عمران خان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر آپ کے خیال؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں وہ تو ان کا حق ہے، لیکن اس کی کوئی ویلڈ ریزنز بھی تو ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ الیکشن فیئر ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ ہی کریں اگر ان کے مطلب کہ یہ بات تو مطیلہ جان سب طے ہے کہ عمران خان صاحب جب تک سیاست کے اندر ایکٹیو ہیں وہ اپنے خلاف آنے والی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ کراچی کے کہیں کے بھی انتخابات ہوں وہ نہیں مانیں گے. آپ جو مرضی کر لیجئے، جتنے مرضی آپ وہ کر کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے نہیں مانا. اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو چھوڑ ہی جائے نا کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو مان لوں یا ان کے ماتحت ہو جاؤں. تو اگر کل کو الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ حکومت عمران خان صاحب کی مخالف بنتی ہے تو وہ تو اعلان کر چکے ہیں، وہ تو جہاد کر رہے ہیں اور جہاد پہ وہ نکلے ہوئے. اور وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ جہاد ہے جو حق اور سچ کی خاطر کھڑے ہونا. بالکل. اور وہ ریاست مدینہ میں عوام کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں. لیکن جو ان کی اپنی جو قیادت رہی ہے اس کی بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز جو ہیں بڑی کچھ نہ کچھ باہر آتی جا رہی ہیں. تو اس کے باوجود بھی وہ جہاد پہ اصرار کر رہے ہیں. یہ ابھی کل ہی بتایا آپ کو مفتی سعید صاحب نے معنی بیس وہ پرسنل بات ہو جائے گی. تو یہ آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے سارا جو ہے وہ ایک اسلامک ٹچ تھا اس ساری تقریر کے اندر جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے میرے خیال 1.25 گھنٹے کے قریب انہوں نے کیا ہے اور اتنا ایئر ٹائم ان کو ملتا ہے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ یہی سارا کچھ تھا جو کہا جا رہا ہے. اسلامک ٹچ ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، جہاد ہے، جہاد کھڑے ہو جاؤ. آپ سمجھتے ہیں ہماری عدالتیں عمران خان صاحب کی ان تقریروں کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ہوتی تو آج بھی انہوں نے عدلیہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ 25 مئی کی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی. انہوں نے سپریم کورٹ کا حکم وائلیٹ کیا. اور پھر جس پہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو کمیونیکیٹ نہ ہو صحیح طرح سے، اور وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ کتنے مواقع فراہم کریں گے کہ وہ عدالت کے سامنے غلط بیانی کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب قانون کی حکمرانی کے لیے عدالتوں کو کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو عدالتیں اپنا ظاہر ہے وہ کردار ادا کریں گے. کردار کیسے ادا کریں گے؟ عمران خان صاحب کے متعلق بہت سارے مقدمات بہت ساری عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی. دیکھیں فیئر ٹرائل تو ان کا حق ہے نا. 31 جنوری کو اب وہ آئیں گے تو ٹرائل ہوگا نا. وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں اور تقریروں میں براہ راست حملے بھی کر رہے ہیں. تو پھر فیئر ٹرائل کہاں سے ہوگا اگر آپ نے عدالتوں کو متنازع بنا دیا؟ دیکھیں عدالتیں دیکھیں گی 1-2 مرتبہ نہیں پیش ہوئے ہیں تو پھر ان کے وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوں گے. تو پھر لیٹس سی جی فواد چودھری پھر اب وہاں پہ پرویز الہی صاحب تو نہیں ہے. ایک اور بغاوت کے مقدمے میں فواد چودھری جو ہیں پیش ہو گئے ہیں اور ریمانڈ بھی ہوگا، تفتیش بھی ہوگی. لیکن بغاوت کے مقدمے پہلے بھی اسی طرح درج ہوتے رہے ہیں اور ان مقدموں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو بغاوت کا الزام لگانا انتہائی سنگین ہے، مگر یہ الزام جو لگاتے رہے ہیں آج خود ان کو ایسے ہی الزامات کا سامنا ہے. تو اس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہماری سیاسی قیادت کو بھی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
صحافی پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک اور بغاوت کا مقدمہ اب کی بار تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف ہے. کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا. قیوم صدیقی صاحب، اب الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تقریر کی تھی یا میڈیا ٹاک کی تھی فواد چودھری نے، تو اس کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے اور کون سے لوگ. یہ آپ نے کچھ بات سنی ہوئی نہیں لگتی ہے؟ شہباز گل کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جی جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. یہ بغاوت کے مقدمے تو بڑی جلدی بن جاتے ہیں مگر پھر کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، اور یہ بغاوت، ہر بات پہ بغاوت. ٹھیک ہے فواد چودھری کو نہیں الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بالکل ٹھیک بات مگر یہ اس میں بغاوت کہاں سے آ گیا؟ بس یہ بس بڑی عجیب بات ہے. یہ انگریز دور کا قانون ہے مطیع اللہ جان صاحب، کہ جس پہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو زبان بندی کے لیے یا ان کو اٹھا لیا جاتا تھا. ظاہر ہے تو یہ مس یوز ہے اس کا، اور کچھ نہیں ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر بہت، اور یہ عمران خان کے دور میں بھی ہوتا رہا، ان کے دور میں بھی ہو رہا ہے. مطلب کہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح سے، آپ اگر آزادی اظہار رائے، بالکل آزادی اظہار رائے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن وہ جب کسی دھمکی کے اندر تبدیل ہو جائے تو میرے خیال میں پھر یہ تھوڑی سی ایک میرے خیال میں دیکھنے والی بات ہے. ہمارے وہ بھی گھر کے افراد کے لیے، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے. مطلب الیکشن کمیشن پہ 10 ماہ سے تنقید ہو رہی تھی، کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر. لیکن اب یہ جو بات ہے یہ تو ایک بالکل نیا رنگ مگر تھا. قیوم صدیقی صاحب اس یہ ایک فیشن بن گیا. نہ تو مطیع اللہ جان صاحب، فواد چودھری صاحب کے اس ایکٹ کو، جو یہ والا حصہ ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور نہ سیڈیشن چارجز کو. مطلب کہ یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک، تو اس کا آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ کیا فواد چودھری صاحب کو اپنے الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے جو غلطی ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے؟ دیکھیں اب تو ایک جرم ہو چکا ہے. الفاظ کے چناؤ کی بات ہے، الفاظ کے چناؤ کی بات ہے، بالکل ہے، لیکن اب تو ایک جرم ہو چکا ہے، ایف آئی آر کٹ چکی ہے. اب تو پورا آگے ہوگا. ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ اس کے اپنے تفتیش کے طریقے کار ہیں کہ بھئی جی ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا، کون نہیں پیچھے ہوتا، کیوں ریمانڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ تو ویسے ہی تو یہی جا رہا ہے کہ پیچھے کون ہے. اچھا اس کے پیچھے کون ہے؟ سب سے بڑا ہو غصہ سکتا ہے کہ کس نے ڈیوٹی لگائی تھی فواد چودھری صاحب کی کہ جا کے یہ بات کہو. ٹھیک ہے، یہ تو شہباز گل کے موقع پہ بھی یہی بات ہے کہ جا رہی تھی کہ بنی گالوں میں بیٹھ کے انٹرویو دیا گیا. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے ہوتا ہے. کچھ عرصے کے لیے گرفتاری کی، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ریمانڈ پہ لیا اور تھوڑا سا ہیومیلیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جو کیس چلتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہماری عدالتوں میں کیسے تو آپ کیس چلتے سمجھیں ہیں. کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے؟ میرے خیال میں یہ سیاسی مقدمہ ہے، بالکل. کم از کم یہ جو بغاوت کی شک ہے نا، یہ سیاسی مقدمہ ہے. یہ مگر ایک اور مسئلہ ہے قیوم صاحب، ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، خاص طور پہ الیکشن کمیشن، وہ عمران خان کی خاص جو ہے نظر کرم ان پہ ہے، اور پچھلے کئی سال سے وہ الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا سخت الفاظ میں، توہین عدالت کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی جب شروع کرتا ہے الیکشن کمیشن تو ہائی کورٹ سے وہ اڑے آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سٹے کر دیتی ہیں کارروائیاں. پھر سپریم کورٹ سے جا کے وہ ریلیف لیتے ہیں کہ بھی کارروائی جاری رکھیں، لیکن فیصلہ جو ہے نا وہ ایڈورس، آپ کارروائی جاری رکھیں، جب فیصلہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں ہر طرف سے. میں نے جیسے پہلے کہا، نہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں، ہائی کورٹیں سٹے کر دیتی ہیں، نہ وہ کوئی ڈسکا الیکشن میں جو 20 پریزائڈنگ افسروں کے اغوا کا معاملہ ہے اس پہ کوئی انکوائری کر سکتے ہیں، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا اس کو، اور ابھی جا کے اپیل بھی سنا دائر کی ہے، انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہے. نہ ہی یہ نااہل کر سکتے ہیں سیاستدان کو. یہ الیکشن کمیشن کر کیا سکتا ہے؟ اور پھر آئین کے 218 میں لکھا ہے کہ جناب پورے ملک میں 22 کروڑ عوام کے اس ملک میں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گا الیکشن کمیشن، اور دوسری طرف آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور عمران خان جیسے ڈاڈے سیاستدانوں کے آگے ڈال دیتے ہیں. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، لیکن اس کی بھی اپنی ایک دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، جس سے اگر وہ ایکسیڈ کرے گا تو عدالتیں اس کے فیصلے جو ہیں وہ ٹرن ڈاؤن کریں گی. باقی جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن بنیادی ذمہ داری ان کی ہے. بنیادی تو کیا کریں گے وہ؟ مطلب ٹھیک ہے، وہ اب ہائی کورٹس کی جو اب ہائی کورٹس کا اختیار ہے. اب ہم نے تو یہاں دیکھا بی آر ٹی کی بھی انکوائری رک جاتی تھی، تو ادھر سے دسکا کی بھی بی آر ٹی کی انکوائری رک جاتی ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے جو ہے بی آر ٹی کی انکوائری روکے رکھی، بندیال صاحب کا بینچ تھا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ سسٹم کو چلنے تو دیا جائے نا. مطلب سسٹمز کو جیم کر دیتی ہیں پاناما سے لے کے اب تک. اور یہ 63A کا فیصلہ مطیع اللہ جان صاحب، اس سارے فیاسکو کے پیچھے دیکھیں تو یہ عدالتوں کے فیصلے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں.
یہ سب سے بڑی افسوسناک بات ہے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا. اچھا اب یہ بتائیں ایک اور پہلو جو ہمیں دیکھنا ہے کہ فواد چودھری ایک لائر بھی ہے, ایڈوکیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بھائی فیصل چودھری بھی ایڈوکیٹ ہیں. اب وہ ایک سیاستدان پہلے ہیں, وکیل بعد میں, کیونکہ وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما بھی ہیں. مگر جب بھی کسی وکیل سیاستدان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ہمارے وکلا اور بار کونسلر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ زیادتی ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. عدالتوں میں پولیس فواد چودھری کو پیش کرتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ وہاں پہ وکلا کی بڑی تعداد ہوگی, کہیں چھڑا کے ہی نہ لے جائیں. یہ اتنا ہنگامہ, اور خاص طور پہ جو وکلا برادری ایکٹیو ہو جاتی ہے, یہ آپ کے خیال میں زیادتی نہیں ہے؟ ایک سیاستدان ہے, وہ سیاسی بیان دے رہا ہے اور وہ اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کرتا رہا, اور اب اس کو اگر اوپر کوئی پرچہ کٹا ہے تو وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں جناب یہ وکیلوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا یہ ایسا ہونا چاہیے بار کونسلوں کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو ابھی جو اور طرح بھی ہے نا متی اللہ جان صاحب, اب بار کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ونگ پہ بن چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. انصاف لائرز فورم ہے, ادھر سے فلان لائرز فورم ہے, پیپلز لائرز فورم ہے, یہ ہے سارا کچھ ہے. اب وہ میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک کوئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے یا سپریم کورٹ بار کی طرف سے یا لوکل بنیادی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان آیا ہو. باقی وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, ان کا ایک سیاسی لیڈر گرفتار ہوا ہے. کون سی بات؟ یہ پاکستان بار کونسل پاکستان بار کونسل, اچھا میرے علم میں نہیں. پھر یہ لاہور جو بار ہے, جو ڈسٹرکٹ ان کی بار ہے, اس کی طرف سے بھی آئی ہے, اور بڑی تعداد میں آج وکلا وہاں پہ موجود تھے جو ان کو ویلکم کر رہے تھے, اور بار کے جو تنظیموں کے لوگ تھے وہ بھی لاہور میں انتظار کر رہے تھے فواد چودھری کا. تو یہ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ہمیں احتیاط تو ظاہر ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ متی اللہ جان صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ادھر سے زیادہ, اور اگر وہ وکیل ہیں بھی تو کیا وہ قانون سے بالاتر نہیں بالاتر ہے, نہیں بالاتر ہے. ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک وکیل کو جیل بھیجا, 3 مہینے کی سزا سنائی. بے شک غلط فیصلہ تھا, لیکن وہ ابھی بھی باہر پھر رہے ہیں. مطلب کوئی عام آدمی ہوتا ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ سب سے بڑی سرنڈر کیے بغیر اپیل داخل کی تھی, سرنڈر کیے بغیر اپیل, وہ بھی سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ, لیکن ایڈوکیٹ رانا آصف پنجاب بار کونسل کے ممبر ہے. تو وکیل کوئی آسمان سے اترے ہیں کہ اگر وہ وزیر بھی ہو, سیاستدان بھی ہو, کیونکہ اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, LLB کی ڈگری لی ہوئی ہے, تو اس کو گرفتار کرنے کی اس کی مذمتیں آ رہی ہیں بار کونسل کی طرف سے. یہ بھی میرے خیال ہے کہ ہمیں اس عمل کی مذمت کرنی چاہیے, اور بار کونسل کو اس حوالے سے اپنی اخلاقی اور قانونی پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ جو بار کونسل کا ممبر ہے, اگر وہ سیاسی جماعت کا بھی رکن ہے اور وہ اگر وزیر بھی رہا ہے, تو پھر کیا وہ بار کونسل پہ کوئی حق رکھتا ہے؟ دیکھیں نا, وکیل ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ قانونی جنگ لڑے نا. کالا کوٹ پہنا ہے آپ نے تو پھر آپ کے پاس عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن بھی کھلا ہے. اگر الیکشن کمیشن کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں عدالتوں کے اندر. لیکن یہ وکیل اور گنڈے کے اندر تھوڑا فرق ہو جانا چاہیے, مطلب اس طرح کی میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں فرق کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان جو ہیں اور جو تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما ہیں, طویل عرصے سے یہ تاثر بن گیا تھا کہ یہ انٹچبل ہیں. عمران خان تو بالکل ہی جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح بغیر گرفتار ہوئے پاکستان بنا لیا تھا, تو یہ بغیر گرفتار ہوئے نیا پاکستان بنانے کی کوششیں کر رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی انٹچبل ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کچھ معاملات ایسے ہیں, الیکشن کمیشن کے وارنٹ گرفتاری کچھ جاری ہوئے ہیں, اور پھر ٹرائل کورٹ نے بھی ان کو طلب کر رکھا تھا, وہ بار بار پیش نہیں ہو رہے. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی کوئی ایسا ہچکچاہٹ ہے حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے کہ عمران خان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب, پھر میں آپ اس کو 2 واقعات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر. تو جو رول آف لا کی جنگ بھی جو ہے وہ بھی عدالتوں کے اندر جا کے ہی لڑی جاتی ہے, اور خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر کے بندہ بڑا ہوتا ہے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ قانون جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. پاناما کے بعد سے نواز شریف کی سزا تک کا جو معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ وہ GIT کے سامنے بھی پیش ہوئے. حالانکہ چودھری نثار نے بھی کل پرسوں اپنے انٹرویو کے اندر کہا سلیم صافی صاحب کو کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ GIT کے سامنے پیش نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود قانون کی حکمرانی عدالت نے کہا تھا وہ GIT کے سامنے بھی پیش ہوئے. پھر 100 سے زائد جو ہے وہ احتساب عدالت کی پیشیاں بھی انہوں نے کی. پھر جب ان کو سزا ہوگی تو وہ بیرون ملک سے آئے اور آ کے خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کیا اور جیل چلے گئے. اب دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو جب وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہے یہاں پہ اسلام آباد کے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں فلاں آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، تب بھی آپ ان کو کچھ نہیں کہتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ عصمت جنیجو کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو بھی زیبا چودھری شرمناک. اور مطلب کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر انہوں نے عدالتوں سے معافی نہیں مانگی اور پھر وہی عمل دوبارہ نہیں کیا. اینی ویز، لیکن اس کے باوجود کہ عمران خان ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور تو وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. بار بار ان کو بلایا گیا. اب الیکشن کمیشن کے سامنے جو قانونی جنگ ہے وہ لڑیں، تو پھر جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اب اگر آپ نہیں پیش ہوں گے تو پھر ان کو آپ کی حاضری تو یقینی بنانی ہے، تو پھر اس کے لیے ایگزیکٹو کو وہ آرڈر کریں گے، اور ایگزیکٹو تو عدالتوں کے عمل کا پابند ہے، حکم کا پابند ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے شاید لیوریج تھا کہ پنجاب کی حکومت بھی ان کی تھی، کے پی میں بھی تھی، تو ان دو حکومتوں کے باعث جو ہے وہ شاید ہاتھ ڈالنا شاید اتنا آسان نہیں تھا. لیکن اب تو عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیے. تو اگر جب تک کسی کیس کے اندر واضح طور پہ مطیع اللہ جان صاحب قانونی طور کے اوپر اگر ان کی گرفتاری نہیں بنتی ہے تو نہیں گرفتار کرنا چاہیے. خام خواہ کی دبردوز کر کے آپ جو ہے کوئی اچھی روایت قائم نہیں. لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ اگر کسی عدالت سے سزا ہوتی ہے تو گرفتار کریں ان کو. ابھی تک کوئی ایسا کیس بھی حکومت نہیں بنا سکی، چاہے وہ کرپشن کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے نیب کا ہی کیوں نہ ہو، کہ جس میں ان کو ویسے ہی گرفتار کیا جا سکے جس طرح نون لیگ کے لوگوں کو گرفتار کیا نہیں. جاتا ہے. انہوں نے تو نیب کا قانون بھی تبدیل کر دیا نا. عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو 90 دن سے پہلے تو آپ کی ضمانت نہیں ہوتی تھی، اب تو یہاں پہ 14 دن کا رکھ دیا ہے جناب. تو عمران خان صاحب کو تو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا. لیکن کوئی ابھی تک اتنا بڑا الزام نہیں لگا پائی موجودہ حکومت جس کے بنیاد پہ کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا نیب کا کوئی ریفرنس بھی بن سکتا ہے. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، غلط کیس بنانے سے بہتر ہے انکوائریاں کہ چل رہی ہیں، ایف آئی اے میں چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی وہ فارن فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر بھی چل رہی. بینکنگ کورٹ سے بھی ان کو بلایا گیا تھا، یہ وہاں پیش نہیں ہوئے تھے، وہ اس پہ بھی ضمانت کے اوپر ہے. تو وہ جب قانون کا اپنا جب پروسیس ہے جب وہ پورا ہوگا تو پھر دیکھیں ایک خامخواہ کے اندر آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیا ضرورت ہے. اور بریک کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی جو اب سیاست ہے وہ الیکشنز کی تیاری کے گرد گھوم رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانا، اس پہ حملہ آور ہونا، کیا یہ کوئی حکمت عملی ہے یا ایک جذباتی رد عمل ہے عمران خان کا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.